नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और एक बार फिर से आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जिनसे हमने जाना था हमारे पिछले एपिसोड में कि पाकिस्तान में जो मौजूदा संकट है, उसके पीछे वजह क्या है, पाकिस्तान अपनी प्रायोरिटीज को राइट क्यों नहीं सेट कर पाया और क्या भारत के लिए उसके मन में जो नफरत है, उसी का खामियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। डॉक्टर इश्तियाक अहमद से आज हम जानेंगे कि माइनॉरिटीज को लेकर भारत और पाकिस्तान की जर्नी को वो कैसे देखते हैं और साथ ही क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान की फौज पूरे तरीके से सिर्फ अपने रोल को अप डिफेंस तक रिस्ट्रिक्ट कर ले और पॉलिटिकल सर्कल में सेटअप में उसकी किसी तरह की दखलंदाजी ना हो। डॉक्टर इश्तियाक अहमद, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ब्रॉडकास्ट में हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी जी मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, आप क्योंकि इंडिया में हैं और अभी शेरो शायरी की बात हो रही है, तो इंडिया में जब लोगों से मिल रहे हैं, इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडिया के सोशल फैब्रिक के बारे में, लगातार आप देख रहे हैं कि इंडिया का कद बढ़ते हुए डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, आप जी पर्सनली कैसे देखते हैं इंडिया की इस जर्नी को? नहीं, मैं तो बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ। मैं समझता हूँ कि इंडिया ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जितनी भी उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, उसमें एक कॉन्टिन्यूटी है। जवाहरलाल नेहरू से लेके, और क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर भी एक तरीके के नेहरू साहब ही थे, और जयशंकर तक, इंडिया परसूज इट्स ओन इंटरनेशनल इंटरेस्ट के हवाले से। पाकिस्तान एंटर्ड इनटू मिलिट्री पैक्ट्स और वेस्टर्न ब्लॉक के, तो उससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है उस तरह फ्रीली डिटरमिन नहीं हो सकी। तो और आपकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो मैंने देखी है, इट्स वेरी वेरी इम्प्रेसिव। एक और बहुत बड़ा जो मैं पाकिस्तान वालों को बताता हूँ कि यहाँ पे लड़की हैं, कम से कम नासिक, मुंबई और अब मैं पुणे में हूँ, वो शाम के वक्त, रात के वक्त भी जिस मर्जी ड्रेस में चाहे वो फिर सकती हैं, आ जा सकती हैं, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ अपर क्लास लोग अपनी कारों में जहां मर्जी जाएं, बट एन ऑर्डिनरी गर्ल यू वुड रेयरली फाइंड अलोन गोइंग ऑन अ रोड, और जस्ट दो जो हैं वेस्पा पे, मोटरसाइकिलों पे मैंने लड़कियों को, औरतों को देखा है। दैट इज ऑल्सो, तो औरतों की इक्वालिटी वाली या फ्रीडम वाली जो मूवमेंट है वो इंडिया में बहुत इम्प्रेसिव है। एक ये, फिर आपकी हायर एजुकेशन, सॉफ्टवेयर, आईटी सारी दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तान में ये चीजें नहीं ना हो सकी। तो जाहिर है जो आपकी अचीवमेंट है, मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूं ना कि मुझे नजर ना आता हो, एंड आई एडमिट इट। आपसे ज्यादा पाकिस्तानी क्यूरियस है सर, वहां क्या आप देख रहे हैं, क्या चीज आपको इम्प्रेस कर रही है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही मैं उन्हें बताता हूँ। और एक तब और बात आप जो, एक हाँ, और हाँ, बात बिल्कुल। बहुत, वो ये है कि यहाँ पे लोग वॉलंटरली जाके तो सोशल एक्टिविटी बहुत करते हैं, यानी ट्राइबल्स के अंदर और रन डाउन एरियाज के अंदर। ये आपकी एक महल, कहाँ से ये रूट्स आते हैं, महात्मा गांधी से आते हैं या जो भी है, लोगों में जाके सर्व करने की जो ट्रेडिशन है ना, कि नौकरी करके रिटायर होके, दैट्स व्हाट यू डू। हमारे यहाँ भी होता है। इद्दी अमीन, वो क्या, इद्दी अमीन, आई एम सो सॉरी, इद्दी फाउंडेशन भी ये काम करती है, और भी सखावत या पता नहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बट इंडिया में ये बहुत बड़ी स्केल पे होता है। कम से कम महाराष्ट्र में तो एवरी अदर person I meet is engaged socially in some sort of service to the community. ये आपकी एक बहुत बड़ी contribution है. So India is in that sense a successful society. Religious pluralism भी है। मैंने कहा यहाँ पे मुसलमान लड़कियां बुरके में और हिजाब में जाती हुई नजर आती हैं, जिस तरह बाकी भी हैं। तो नॉर्मली तो लोग अमन से ही रहते हैं, प्यार से रहते हैं। जब सियासी कार्ड खेला जाता है तो फिर कम्युनल वायलेंस होती है, और वो दैट इज वेरी सैड। अभी आप कह रहे थे मैं बेवकूफ नहीं हूँ। नहीं नहीं भाई, आप बहुत लर्नर्ड स्कॉलर हैं, इसीलिए मैंने आपके इनसाइट्स जानने समझने के लिए इतना एफर्ट किया है, आपको इतना तंग भी किया है कि नहीं नहीं सर आप आए, आपसे बातचीत हो।
اور جی جی آپ کو ڈسپیوٹ کرنے کی منشا نہیں ہے, آپ سے جاننے سمجھنے اور سیکھنے کی منشا ہے, اور نہیں نہیں زیادہ میں سے بالکل زیادہ سمجھ رہا لوگوں ہوں. تک آپ کے پاس جو گیان کا بھنڈار ہے وہ پہنچانے کی کوشش اس انٹرویو کے مادھیم سے میں کر رہی ہوں. اور میں پھر پاکستان پر سمجھ میں رہا بھی ہوں. لگاتار کہ ایک اتھارٹی آپ ہیں, اور اسی اتھارٹی سے میں ایک یہ سوال سمجھنا چاہ رہی ہوں, جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ کیا کبھی پاکستان, ایسے پاکستان کی کلپنا ممکن ہے, کیا یہ سمجھداری ہوگی جس میں فوج کا رول صرف بارڈر کو گارڈ کرنے تک ہو اور پولیٹیکل سیٹ اپ میں فوج کی کوئی دخل اندازی نہ ہو؟ کیا ایسا دن آ سکتا ہے؟ اگر ایسا دن نہیں آئے گا تو یہ اسٹیٹ کب تک چلے گی, یہ سوال ہے نا. اس سے ہٹ کے جس طریقے سے چلایا گیا پاکستان کو, وہ تو فائنینشلی اکنامکلی ایک فیلئر ہے. تو اس کو پرپیچویٹ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اس میں پاکستان کا فیوچر یہی ہے کہ اپنے علاقے میں جتنے بھی نیبرز ہیں ان کے ساتھ نارمل ریلیشنز رکھے. مثلاً رشیا سے ایک گیس پائپ لائن جو ہے وہ اس لیے رکی ہوئی ہے کہ پاکستان is not allowing it to be taken all the way to India. ایران سے بھی ایک گیس پائپ لائن آ سکتی ہے. پاکستان میں پیاز جو ہے 200 روپے کلو ملتے ہیں, انڈیا سے 30 روپے کے وہ مل سکتے ہیں. سو آل دوز فیکٹرز اگر کوئی پاکستان کے لوگوں کے حق میں سوچے, ایلیٹ کی بدماشی کی بات میں نہیں کر رہا, تو ان کو ہندوستان کے ساتھ نارمل ریلیشنز کے لیے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹیررزم انڈیا کہتا ہے کہ جو ہے جب تک وہ ہوگی ہم بات نہیں کریں گے. آئی فلی ایگری وتھ دیٹ. لیکن میں یہ ایڈ کرتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے اگر جس طرح پاکستان کہتا ہے کہ بلوچستان میں اور یہاں انڈیا از انوالوڈ, تو وہ بھی پھر ختم ہو نا. دونوں طرف سے دس شوڈ بی دا بیسس فار گوئنگ فارورڈ. پاکستان جو ہے اس کے پاس چوائسیز جو ہیں اور کم سے کم ہو گئے ہیں. انڈیا کے پاس ابھی کئی اور آپشنز ہیں, لیکن پیس از گڈ ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ آلسو فار انڈیا, یہ میں کہہ رہا ہوں. جی جی سر, آپ آئے ہیں اور میں مائنورٹیز کی آپ سے بات نہ کروں. تھوڑی دیر پہلے آپ ایک لرنڈ اسکالر بھی, آپ نے پاکستان کی پوری جرنی کو ڈاکٹر اشتیاق احمد دیکھا ہے. میں آپ سے دونوں دیشوں کی جرنی, ان کی مائنورٹیز, ان کے الپ سنکھیکوں کے سندرب میں سمجھنا چاہتی ہوں, اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ مائنورٹیز کو لے کر, الپ سنکھیکوں کو لے کر پاکستان میں کس طرح کے حالات آپ دیکھتے ہیں, کیونکہ جو ہم پڑھتے, دیکھتے اور سنتے ہیں وہ مائنورٹی کے سٹیٹس پر پاکستان میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگاتے ہیں. سر دیکھیں, باقی لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے, میرے ساری ریسرچ میں اور میرے سارے ویڈیوز میں مائنورٹیز کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا ہے اس پہ بار بار بات ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً یہ ایک ہے بلیسفمی لا. اب وہ اس کے کہ اس نے بلیسفمی کر دی ہے قرآن شریف کے خلاف یا رسول اللہ کے خلاف, تو وہ جوش میں آ کے لوگ جا کے لنچ کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. اب یہ جب تک لا نہیں تھی تو شاید یہ کیس اس طرح فریکوینٹلی نہیں تھے ہوتے. لیکن اب اس کو جب تک اس قانون کو یہ بدلیں گے نہیں تو یہ مائنورٹیز کی پروٹیکشن یا سیفٹی کے لیے اور کیا قدم اٹھائیں گے. if the as long as the blasphemy law is there, the minorities are definitely under great threat. کیونکہ جب بھی ہو سکتا ہے یعنی کوئی سچویشن ہو تو موب جا کے یہ کر. ابھی ایک سری لنکن کو مار دیا, ایک چائنیز انجینئر کو انہوں نے کارنر کر لیا تھا کہ وہ بلیسفمی کر رہا ہے. شاید وہ کہہ رہا تھا کہ کام کرو اور بجائے نماز کے اوپر جانے کی. تو all this is there. کیا کبھی وہاں پہ سویلین سپریمیسی ہوگی؟ I don't know, because one can't overrule it. جو آرمی والے کہتے ہیں کہ we have stepped in every time because the politicians messed up the political system. اور 58 میں جب آرمی آئی تھی تو ایکچولی I am
I was 11 years old, لاہور میں, اور سب لوگوں نے کہا تھا شاید اب پاکستان بچ جائے. تو ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اکثر انکمپیٹنٹ ان کا بیہیویئر رہا ہے, اور لوٹ مار جب سے شروع ہوئی ہے تو پبلک آفس کو پرائیویٹ گین کے لیے بہت استعمال کیا گیا ہے. تو آرمی والے کہتے ہیں کہ وی آر دیئر ایز دا فائنل ڈیفینس آف دا اسٹیٹ اینڈ وی انٹروین وین دا پالیٹیشینز فیل دا پیپل آف پاکستان. اس میں ایک حد تک سچ بھی ہے. آئی وڈ سے دس, پاکستان کے جو لیفٹ والے ہیں وہ مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں گے, بٹ دس از اے فیکٹ. The politicians have not adhered to the rules of democracy, کہ opposition ہوتی ہے اور ایک majority کی گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کو مانتا ہی کوئی نہیں ہے. نہ ہم نے, کیونکہ ہم نے ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں بنائی, تو وہ اسلامک کارڈ بھی پالیٹکس میں پلے کیا جاتا ہے. اب آپ کے ہاں بھی تو ریلیجن کا انفلوئنس سیاست میں بڑھ گیا ہے. یہ جہاں بھی میں جاتا ہوں لوگ بتاتے ہیں مجھے, تو میں کہتا ہوں کہ پلیز ڈونٹ بیکم لائک پاکستان. اگر آپ اس کو ایک ہندو راشٹر کی طرف لے کے جائیں گے یا کچھ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز بھی نیگیٹو ہی نکلیں گے. یو آلریڈی ہیو اے سیکولر اسٹیٹ جو سب کو رائٹس دیتا ہے, ریلیجیس رائٹس, انڈیویجول رائٹس, فیمیلز کے رائٹس بڑھ رہے ہیں, جو اوپریسڈ کاسٹ تھیں ان کے لیے ریزرویشن. یہ آپ کی سکسیس سٹوری صرف اکنامک گروتھ نہیں ہے, سوشل پروگریس بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ تبھی ممکن ہے if you remain a secular state. Don't become like Pakistan, because if you do, you will also end up doing things which are against the minorities, against democracy and against the equality of men and women and all others. So I would put it this way, کہ پاکستان کا جو طرز ہے اس میں تو یہی ہوا ہے. اور آرمی پاکستان میں جب آئی ہے اس لیے آئی ہے کہ the politicians over and over again failed the office that they were given. یہ بھی سچ ہے. So I'm not justifying the intervention of the army, I am explaining it. جب میں ایکسپلین کر دوں تو لوگ کہتے ہیں یار تم جسٹیفائی کر رہے ہو. I am an analyst and I have to show کہ یہ جسٹیفیکیشن بالکل نہیں ہے. So Pakistan needs to redo its own priorities from the basic level upwards, اور وہ غلط رہی ہیں آج تک. ٹھیک ہے جی جی. میں یہ پاکستان میں ابھی آپ نے بلاسفیمی لا کا ذکر کیا سر. بلاسفیمی لا اپنی جگہ, لیکن یہ جو کنورژن ہوئے, چاہے ہندو لڑکیوں کا ہو, ہندو بچیوں کا ہو, یا پھر سکھ بچیوں کا ہو, اور یہ بہت رپورٹ کیا جا رہا ہے. خود پاکستان دوارا جو انٹرنل کمیشنز بنائے گئے ہیں وہ ان بچیوں کے ڈس اپیرنس کی بات کرتے ہیں, ان کے غائب ہو جانے کی بات کرتے ہیں, جبرن دھرمانترن کی بات کرتے ہیں. اسے تو بلاسفیمی سے نہیں جوڑا جا سکتا, پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, بلاسفیمی لا کے تو ایک ایکسٹریم ہے نا, جس سے لوگ لنچ کر کے موب جا کے مار دیتے ہیں نا. میں نے تو آپ کو ایک ایکسٹریم اگزامپل دیا ہے. اوور آل اگر آپ اسٹیٹ کو ایک اسلامک اسٹیٹ اور ایک اس قسم کی جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں ان کو پروموٹ کریں گے تو ان میں سے ایک ہندو لڑکیوں کا خاص طور پہ اور کچھ کرسچنز کو بھی بائی فورس کنورٹ کیا گیا. یہ بھی فیکٹ ہے, کیونکہ آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے تو یو ہیو ناٹ ہرڈ می سے دس. میں وی آر فلی اویئر آف اٹ. ہماری جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہر سال رپورٹ پبلش کرتی ہے, اس میں یہ سارا ڈیٹا ہوتا ہے. تو جو پاکستان کے انلائٹنڈ لوگ ہیں وہ تو اس کے خلاف ہیں, لیکن جو رولنگ ایلیٹ ہے بات تو ان کی ہے. ان کا میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ کب ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے, ورنہ یہ اس ملک کو لے بیٹھیں گے. دیٹس واٹ آئی کین سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے یہ ایک طرح کی ڈیکوٹمی ہو گئی کہ آپ اسلامک ریپبلک بنا رہے تھے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ اسے سیکولر کلر بھی دینا چاہتے تھے,
تو یہ ڈیکوٹمی جو ہے یہ ویری فاؤنڈیشن میں ہے یا آپ کا انٹرپریٹیشن کچھ اور ہے؟ وہ انگریزی کی کہاوت ہے اٹ از نائدر فش نار فاؤل. So either you become a secular democratic state or you become an Islamic state. Islamic state بنی ایران, Islamic state بنی سعودی عربیہ. اب سعودی عربیہ is undoing that Islamism, اور ایک دن ایران بھی جو ہے نا وہ ریفارم کی طرف آ جائے گا. تو پاکستان اسلامک بھی ہونا چاہتا ہے اور ڈیموکریٹک بھی ہونا چاہتا ہے, اینڈ دیٹس ناٹ پاسبل. وہ ہو جاتی ہے میجورٹیرینزم, کیونکہ پاکستان میں غیر مسلم بھی تو رہتے ہیں نا. تو اف یو آر اسلامک then the minorities are not included within the idea of the nation, or that means majoritarianism, but it doesn't end there, کیونکہ مسلمان بھی کوئی homogeneous تو ہے نہیں نا. Shia Sunni have disputes on the prayer ritual, on almost everything, تو ان کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور سنی جو میجورٹی ہے اس کے اندر بھی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور ان کے سب سیکشنز ہر وقت ڈسپیوٹ کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر اشتیاق احمد, آپ نے اتنے ڈیٹیل میں, اتنی باریکی کے ساتھ اور اتنے سارے فیکٹس کے ساتھ موجودہ سنکٹ جو ہے پاکستان میں اسے ایکسپلین کیا ہے, اور کس طرح سے اب پاکستان اس مصیبت سے اگر اسے نکلنا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی بھارت کے ساتھ سمبندوں کو سدھارنے کے لیے جو آپ کی صلاح ہے, امید ہے پاکستان کی عوامی اور پاکستان کے سیاستداں اسے مانیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشتیاق احمد اس براڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. Thank you very much for inviting me. All the best. Thank you, sir. Thank you.